नाज़रीन आदाब। वो शायर ने कहा है, जहाँ भूचाल बुनियादे फसीलों दर में रहते हैं, हमारा हौसला देखो हम ऐसे घर में रहते हैं। जी हाँ, ये हमारे माशरे पर, हमारे मुल्क पर ये शेर बहुत ही अच्छे तरीके से सादिक आता है। अभी गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वीडियो लिंक खिताब किया। बहुत अच्छा खिताब किया, इसमें कोई शक नहीं है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तौर पर ज़ाहिर सी बात है, वो इससे ज़्यादा कब भी क्या सकते हैं। वो खिताब कर सकते हैं, दुनिया की तवज्जो दिला सकते हैं, तनकीद ज़रूर होती है। लेकिन ये खिताब इमरान खान का नहीं था, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का खिताब था। और इस खिताब पर अगर शाबाश दी जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो नुमाइंदे पाकिस्तान के थे उस खिताब के दौरान। अंदरून मुल्क जो कुछ भी हो रहा है, उसका रिफ्लेक्शन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिताब पर मेरा ख्याल है जाना कोई बहुत ज़्यादा मुनासिब बात नहीं। माजी में भी चाहे नवाज शरीफ हों, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, आसिफ अली जरदारी हों, यूसुफ रज़ा गिलानी हों, या कोई भी और, जब भी किसी पाकिस्तानी रहनुमा ने खिताब किया, हमारा मौक़िफ़ यही रहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का खिताब है। और चूँकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का खिताब है, इसलिए तनक़ीद अंदरून मुल्क उसके ऊपर और तरीक़ों से हो सकती है, लेकिन उस खिताब में जो शामिल नुकात हैं उन पर भी गौर करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो गुज़िश्ता रोज़ खिताब किया, इसमें बहुत नो डाउट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव उनका खिताब था। बहुत उनका अंदाज भी उनका बहुत जारहाना था। उन्होंने एक जानिब दुनिया को उसकी जिम्मेदारियाँ याद दिलाई, करप्शन के हवाले से अमीर मुल्कों के रवैये पर बात की, फ़लस्तीन के मसले पर बात की, इस्लामोफोबिया पर बात की, फिर भारत के रवैये के हवाले से उन्होंने दो टोक अल्फाज में बात की, कश्मीर के हवाले से बहुत ही खुल कर उन्होंने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। पाकिस्तान गुज़िश्ता कई दहाइयों से जब भी अक़वाम मुत्तहिदा में ये इस किस्म का खिताब आता है, तो पाकिस्तान की जानिब से बहुत खुल कर इन चीज़ों पर इज़हार ख्याल किया जाता है। माफ़ कीजिएगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने एक बात बहुत ही तवज्जो तलब कही है, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब आलमी फोरस पर इस तरह की बात करते हैं, तो उसके पीछे एक तवील रिसर्च भी होती है, उसके पीछे एनालिसिस भी होता है, उसके पीछे इंफॉर्मेशन होती है, इंटेलिजेंस बुनियादों पर हासिल होने वाली क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होती है। क्योंकि आलमी फोरम पर बात करना बहुत आसान नहीं होता। अगर आपने कोई भी सब स्टैंडर्ड बात कर दी या खिलाफ हक़ाइक़ बात कर दी, तो फिर उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का आलमी सतह पर मजाक उड़ाया जाता है। और वज़ीर-ए-आज़म ने जो ये बात कही है, ये बहुत ही खौफनाक हकीकत है। इस पर संजीदगी से सोचना होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ अपने खिताब में ये वाज़ेह किया है कि भारत एक और एडवेंचर, पाकिस्तान मुखालिफ एडवेंचर की तैयारियाँ कर रहा है। ये बात हम चूँकि डिफेंस रिपोर्टिंग भी करते हैं, डिप्लोमेटिक रिपोर्टिंग भी करते हैं, मुख्तलिफ ज़राए से जो हमें भी इतलात मिलती हैं वो इससे मिलती जुलती ही हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास वसाइल ज़्यादा है, इसलिए उनकी इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली इंफॉर्मेशन के मुकाबले में ज़्यादा कंक्रीट और ज़्यादा क्रेडिबल है। लेकिन नाज़रीन, ये जो भारत एडवेंचर करना चाहता है, इसमें जो बुनियादी नुक्ता है, जो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर उस तरह खुलकर इज़हार उनको करना भी नहीं चाहिए था, और उन्होंने किया भी नहीं। ये जो लद्दाख में भारत को अभी पिछले मुसलसल एक हजीमत का सामना है, सुक्की हो रही है अंदरून मुल्क, भारत सरकार है, बीजेपी सरकार, उसके हवाले से बहुत कुछ कहा जा रहा है। फिर ये जो पिछले दिनों यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट आई थी पिछले चंद हफ्तों पहले, दहशतगर्दी के हवाले से भारत के शहर केरला को और रियासत केरला को और उसके साथ साथ कर्नाटका को करार दिया गया था दहशतगर्दी का गढ़। और फिर आज सुबह, बल्कि आज सुबह तो ये खबर हम तक पहुंची, रिपोर्ट हम तक पहुंची, लेकिन जो दो ग्रुप्स हैं, मनी लॉन्ड्रर और फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट, उनकी रिपोर्ट्स बहुत खौफनाक हैं। भारत के हवाले से ही हैं। भारत के 44 बैंक पिछले एक साल में 1.53 बिलियन डॉलर्स, यानी कि 1.53 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग कर चुके हैं। ये पैसा कहाँ गया, ये बड़ा सवाल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को इस मामले को लेकर जाना चाहिए,
اور پھر یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ جو کیرلا میں اور کرناٹکا میں جن گروپس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے حکومت، معاف کیجیے گا، اقوام متحدہ کے رپورٹرس کی جانب سے، کیا یہ پیسہ ان تک تو نہیں جا رہا؟ اور پاکستان میں بھی کافی عرصے سے عدم استحکام کی کوششیں بھارت کی جانب سے کی جا رہی ہیں، کلبھوشن جادیو سے لے کر ابھی جو حالیہ حملے ہوئے ہیں افغان سوائل سے پاکستانی فوجی چوکیوں پر یا پاکستان کی سوائل پر، ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ہاتھ تو ہے، اور یقینی طور پر بھارت پاکستان میں ایک عدم استحکام چاہتا ہے، بھارت جو انٹر افغان ڈائلاگ ہے اس میں رخنہ اندازی کرنا چاہتا ہے، تو یہ سارے معاملات اسی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم پاکستان کا یہ بیان اس بھارت کے مس ایڈونچر کے حوالے سے، یہ لداخ میں اس کی ہزیمت کی ریفلیکشن بھی ہے، اور یہ بہت ہی قرین از قیاس بات ہے، کیونکہ بھارت کو اپنی جنتا جو ہے، یعنی بھارتی عوام، ان کو مطمئن کرنا ہے۔ اندرون ملک نریندر مودی کے خلاف جو ہے وہ سر اٹھانے لگی ہے بغاوتیں، سیاسی بغاوتیں، اور بہت لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں اندرون ملک، تو اس وجہ سے بھارت اپنے عوام کی توجہ بٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر کر سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن بس قسمتی دیکھیے، اگین میں وہ شعر دہراؤں گا کہ جہاں بھوچال بنیادیں فصیل و در میں رہتے ہیں، ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں۔ جی ہاں، اندرون ملک صورتحال کا ذرا جائزہ لے لیجئے۔ اسی تناظر میں ہم کس خوفناک صورتحال سے عالمی سطح پر گزر رہے ہیں، کس قدر ہمیں مختلف نوع چیلنجز درپیش ہیں، بھارت کی جانب سے خطرہ ہے، افغان سوائل کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ایران سے پاکستان میں جاسوس داخل کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے اکابرین اندرون ملک سیاسی ریشہ دوانیوں میں ہی مصروف ہیں، اور اس میں خود حکومتی اکابرین کا کردار ذرا زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ ناظرین، اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ کس کے مفاد میں ہے؟ ہم خود حیران پریشان ہیں۔ میں تقریباً 34 سال ہو گئے مجھے رپورٹنگ کرتے ہوئے، اور بہت ہی نوجوانی کی عمر میں ہم نے یہ کام شروع کیا، اور اب ایک طرح کے بابے ہو گئے ہیں، لیکن ایسی صورتحال ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ ہم نے وہ دور بھی دیکھا جب بینظیر بھٹو کے صاحبہ کی خلاف پروپیگنڈا ہوتا تھا، بھٹو خواتین کی تصویروں میں چہرے بدل کر ایبنوکشیس تصویریں ان کی اور اخلاق باختہ تصویریں ان کی شائع کی جاتی تھی، پھیلائی جاتی تھی۔ ہم نے پیٹر گالبریتھ کے نام ایک جعلی خط بھی بینظیر بھٹو صاحبہ کا دیکھا، لیکن اس دوران میں اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ پیپلز پارٹی سے کچھ خائف تھی، کیونکہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جو پیپلز پارٹی کے قائد ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، تو ایک نیچرل سی بات تھی، اور وہ اس میں پیپلز پارٹی کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا گیا، اتحاد بنائے گئے، ملاقاتیں کی گئیں، پیسے تقسیم کیے گئے، لیکن یہ ساری باتیں یہ کچھ ذرائع سے آتی رہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ سابق لوگوں نے چیزیں تسلیم کی، لیکن اس دوران میں جو بھی ملاقاتیں ہوئیں، جس سے بھی ملاقاتیں ہوئی، ظاہر سی بات ہے بینظیر بھٹو جب اپوزیشن میں تھیں اور ضیاء الحق نے پاکستان پیپلز پارٹی پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، تو اس وقت بینظیر بھٹو صاحبہ بھی تو ملتی ہوں گی، یقینی طور پر ملتی ہوں گی، کیونکہ انہیں اپنے ورکرز کو، اپنی پارٹی کو ایک قسم کا ریلیف بھی دلانا تھا، ان کو ان کی حفاظت بھی کرنا تھی، اور یہ وہ ملاقاتیں کسی نے بیان نہیں کی۔ نواز شریف صاحب ملتے رہے، خود عمران خان صاحب ماضی میں ملتے رہے، کسی نے یہ جب دھرنے کے زمانے میں بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں، کیا کسی نے اس پر بات کی؟ حکومت کے پاس، اس وقت کی حکومت کے پاس بھی اس طرح کی رپورٹس موجود تھیں، لیکن پاک فوج پاکستان کا وہ ادارہ ہے جو ملک کی سیکیورٹی کا ذمہ دار ہے، ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا اس کا کام ہے، اس کے پیچھے حکومت کو اور پاکستان کے عوام کو کے لیے کھڑا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہوتی، چاہے وہ حکومت ہو یا چاہے ادارے ہوں، وہ اپنا کام اس یکسوئی کے ساتھ نہیں کر پاتے۔ اگر پبلک سپورٹ ملتی ہے تو پھر ان کے کام میں وہ جان دکھائی دیتی ہے، وہ جذبہ بھی دکھائی دیتا ہے، جس سے وہ غیر معمولی حالات سے گزر جاتے ہیں، بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور جن معاملات میں پاک فوج کے پیچھے عوام کھڑے ہیں، سیاستدان کھڑے ہیں، ان معاملات میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ہمارے پاک فوج کے سپاہی، پاک فوج کے افسران اور جوان قربانیاں دیتے ہیں، اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن اب حالات ذرا مختلف ہو گئے ہیں، اور ان موجودہ حالات جو ہے، موجودہ بحران جو ہمارے فصیل
بنیادیں فصیل و در میں آ چکے ہیں، اس کی ذمہ داری بڑی حد تک وزیر اعظم عمران خان صاحب پر بھی عائد ہوتی ہے، اور شیخ رشید تو اس کے بہت ہی ذمہ دار ہیں میری ذاتی رائے میں بھی، کیونکہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 5 اگست کو اپوزیشن نے حکومت پاکستان جو ایف اے ٹی ایف کے نام پر انسداد دہشت گردی کے قوانین میں جو کچھ بھی کرنا چاہتی تھی، جس طرح سے وہ لوگوں کو 6 ماہ کے لیے غائب کرنا چاہتی تھی، جس کو اپوزیشن غائب کرنا قرار دیتی ہے، اس وقت بھی اپوزیشن نے ذمہ داری کا ثبوت دیا، اسپیکر قومی اسمبلی نے انٹروینشن کی اور وہ قوانین درست کرائے، تو پھر ایسی کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ ستمبر میں جب ابھی جو آپ نے ریکارڈ قائم کیا ہے ایک جوائنٹ سیشن میں لیجسلیشن کا، کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ اس میں انسداد منی لانڈرنگ، جسے تطہیر زر کا نام دیا گیا پارلیمان کی جانب سے، اس میں بعض ایسے قوانین منظور کرانے کی جو انسانی حقوق پر بڑی قدغن لگاتے ہیں، مثلاً کسی کا بھی پیچھا کیا جا سکتا ہے شبے میں، کسی کو بھی کے گھر کی تلاشی لی جا سکتی ہے، اس کی گاڑی کی تلاشی لی جا سکتی ہے، اس کی کمیونیکیشن پر نظر رکھی جا سکتی ہے، اس کے فون ٹیپ کیے جا سکتے ہیں، دیگر انڈر کور آپریشنز کیے جا سکتے ہیں۔ تو دنیا میں تو آج کل انسانی حقوق ہی سب سے بڑی کموڈٹی ہے بیچنے کے لیے، تو ایف اے ٹی ایف کیسے پاکستان سے یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے انسانی حقوق کو متاثر کرے؟ یقینی طور پر ایف اے ٹی ایف نے یہ مطالبہ ضرور کیا تھا کہ کچھ قوانین میں امپلیمنٹیشن میں بہتر بنایا جائے، امپلیمنٹیشن پروسیس کو بہتر کیا جائے، جو فلاز ہیں قوانین میں وہ دور کیا جائے، منی لانڈرنگ کس طرح سے روکنی ہے اس کو دور کیا جائے، لیکن ہم نے اس سے سیاسی ماحول کو پراگندہ کیا۔ اس کے بعد پھر حکومت کی جانب سے ایک اور بے احتیاطی ہوئی، میں اسے بے احتیاطی کہوں گا، کیونکہ یہ کوئی بھی سیاسی جماعت میری نظر میں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، اے این پی ہو، یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہو، یا جماعت اسلامی ہو، یہ تمام محب وطن جماعتیں ہیں، یہ پاکستان کو جان بوجھ کر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سہمن اگر کوئی ایسی چیز سامنے ہو جائے تو ایک الگ بات ہے۔ حکومت کی جانب سے گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنانے کی تیاریاں کی گئیں، یہ خبر بھی حکومت کی جانب سے پھیلا دی گئی، تو پھر آرمی چیف جو نیشنل سیکیورٹی کے ذمہ دار، سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، کیونکہ پاک فوج نیشنل سیکیورٹی کا ذمہ دار ادارہ ہے اور آرمی چیف اس کے سربراہ ہیں، ان کے پاس ہر قسم کی معلومات آتی ہے، انہوں نے بہتر سمجھا کہ سیاسی قیادت سے اس پر مشاورت کی جائے، وہ مشاورت ہوئی، اور اس مشاورت کے نتیجے میں بہتر نتائج سامنے آئے اپوزیشن کی رائے لینے کے بعد۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ شیخ رشید صاحب کو صبر نہ ہو سکا، کس نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اس خبر کو لیک کریں؟ انہوں نے وہ خبر لیک کی، اور پھر ایک سلسلہ چل نکلا۔ پھر شیخ رشید صاحب نے قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف جو ذمہ دار عہدے پر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب، 60% پاکستان ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں وہ، اور ذمہ دار سیاستدان بھی ہیں، ان کے ساتھ سیاسی مخالفت، ان کے نظریات پر کرٹک اپنی جگہ، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر جو بھی شخص موجود ہوتا ہے وہ ایک ذمہ دار شہری ہوتا ہے۔ آج کے بزدار صاحب جو ہیں ان کی کارکردگی صفر ہے، لیکن بہرحال وہ پھر بھی ایک ذمہ دار شخص ہیں، کیونکہ وہ اس عہدے پر ہیں جن پر ان کی جماعت نے ان کو مقرر کیا، اور انہوں نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا، لاکھوں ووٹ ان کے پیچھے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تمام معاملات میں شہباز شریف صاحب کی آرمی چیف سے اگر ملاقات ہو بھی گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ ملاقات قومی سلامتی کے معاملات پر ہو، اگر وہ ملاقات ملک کی بہتری کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، حرج اس وقت ہوتا ہے جب شہباز شریف صاحب ان سے، آرمی چیف صاحب سے ملتے ہیں اور کوئی سازش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی جانب سے بھی کوئی سازش کا پہلو سامنے نہیں لایا گیا، لیکن وہ تذکرہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف کے نمائندے کی 2 ملاقاتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ جب مریم نواز نے یہ تردید کی کہ نواز شریف کا کوئی نمائندہ نہیں ملا، تو اس کے بعد ایسی کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کر تصدیق کرنا پڑی، محمد زبیر صاحب کا نام لینا پڑا، جو ایک ذمہ دار شخص ہیں، گورنر سندھ رہے ہیں، اسد عمر صاحب جو اس وقت وفاقی وزیر ہیں، ان کے بھائی ہیں، ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل کے بیٹے ہیں اسد عمر صاحب بھی، اور زبیر صاحب بھی، اور پھر زبیر صاحب کو ٹی وی پر آ کر یہ کہنا پڑا کہ ان کی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں گورڈن کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، دونوں کے درمیان ایک فوجی بیک گراؤنڈ بھی ہے، دونوں کے درمیان 40 سالہ پرانے تعلقات ہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اگر وہ ملے تو ظاہر سی بات ہے
اور میری اطلاع یہ ہے کہ جو سیکنڈ ملاقات ہوئی تھی جس میں ڈی جی آئی ایس آئی تھے، وہ محمد زبیر صاحب کا اپنا کوئی ذاتی مسئلہ تھا، جس پر ڈسکشن کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کا ہونا بھی ضروری تھا، اور پھر انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس دعوے کی تردید کی کہ انہوں نے کچھ ایسی بات کی. یہ اس کے نتیجے میں یہ ہوا جو کچھ بھی ہوا، میری ذاتی رائے میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر ایک ذمہ دار شخص ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر پاکستان کا بیانیہ آگے لے کر چلتے ہیں بھارت کے خلاف، اور پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح کا بھارت کا فوکس ہے اسی طرح آئی ایس پی آر کو ذمہ داری لینا پڑتی ہے. اب اگر ڈی جی آئی ایس پی آر یہ آ کر بیان دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیے نا کہ اس کی ایک امپلیکیشن تو یہ ہے کہ جو سیاسی مداخلت کے الزامات لگتے ہیں ان میں جان پڑ گئی ان میں. اور پھر جو مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا جو جس قسم کا بیان آیا اور جو انہوں نے بتایا، وہ بھی میرا خیال ہے وہ اس سارے اس کھیل کا نتیجہ ہے جو شیخ رشید صاحب نے اپنے بیان سے شروع کیا. اور میں میرا یہ سوال بھی ہے، ناظرین آپ کی جانب سے بھی سوال ہے، مجھے بہت سارے لوگوں نے ذاتی طور پر بھی یہ کہا کہ یہ سوال پوچھنا ہمارا حق بھی ہے کہ شیخ رشید صاحب نے یہ سارے راز افشا کر کے کس کی خدمت کی ہے؟ پاکستان کی خدمت تو نہیں کی. پھر دیگر وفاقی وزراء جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی میرا خیال ہے بہت زیادہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت جن چیلنجز سے نبرد آزما ہے، جس قسم کے معاملات چل رہے ہیں اس میں، اور پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ پر یہ بہت طویل عرصے سے الزامات لگتے رہتے ہیں. قدرت اللہ شہاب صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کس طرح سے ایوب خان سے استعفیٰ لیا گیا. استعفیٰ لینے والے غلام محمد معاف کیجیے گا اسکندر مرزا تھے، لیکن غلام محمد تھے، اور سوری معاف کیجیے گا اسکندر مرزا تھے، اور ان کے پیچھے پردے کے پیچھے اسٹین گن لے کر ان کے قدرت اللہ شہاب کے بقول ایوب خان صاحب تشریف فرما تھے. تو اس قسم کے معاملات میں جب لیکن یہ سب جو ہے وہ فرام دی ہارسز ماؤتھ نہیں ہیں، یہ باتیں یہ ذرائع سے ہوتی ہیں. کسی بھی شخصیت کی بات جس کے پاس جو انڈر اوتھ نہیں ہے اس کی کسی بھی بات پر آپ یقین پوری طرح اس طرح نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے جو کچھ اس نے دیکھا ہو اس کی نظر کا دھوکہ ہو، معاملہ کچھ اور ہو، اور ماضی میں ایسا بہت مرتبہ ہوا بھی ہے. لیکن اگر ایک وفاقی وزیر اس طرح کے معاملات لاتا ہے سامنے اور پھر ترجمان آ جاتے ہیں تو اس سے میرا خیال ہے وہ میری ذاتی رائے میں، اور میں معافی چاہتا ہوں، میں چونکہ ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاک فوج پر کسی بھی قسم کے الزامات ہمیں نہیں عائد کرنے چاہیے، اسے انڈر پریشر نہیں لینا چاہیے، اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کے اپنے سروائول کا معاملہ بھی ہوتا ہے. لیکن کیا کیجیے کہ اگر اس کے نتیجے میں اس طرح کی سیاسی صورتحال پیدا ہو جائے تو یہ ایک خراب بات ہوتی ہے ناظرین. اور اسی لیے پھر لوگوں کو یہ بہت ساری باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے. سوشل میڈیا آپ دیکھ لیجئے، آپ انٹرنیشنل اخبارات دیکھ لیجئے، نئی سے نئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، اور انڈیویجول کی غلطی یا انڈیویجول کے ایکٹ کا ذمہ دار اداروں کو قرار دیا جاتا ہے. ناظرین یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی نامناسب بات ہے. ایسے میں آپ ایک اور چیز دیکھیے نا، یہ انہی چیزوں سے ہماری جب یہ اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں تو ہمیشہ گورننس کمزور ہوتی ہے، اور پھر معاشرتی ڈھانچے میں بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اب آپ گورننس کا ہی عالم دیکھ لیجئے کہ یہ وہ وقت تھا جس میں یکسوئی کی ضرورت تھی تمام اداروں کو، تاکہ وہ جو موٹر وے گینگ ریپ ہوا وہ اس کے مجرم کو پکڑا جا سکے. کئی ہفتے گزرنے کے بعد آج بھی وہ مجرم آزاد پھر رہا ہے. سی سی پی او لاہور جو متاثرین کو بھی برا بھلا کہتے رہے ہیں، اور ارکان قومی اسمبلی اور ارکان پارلیمان کو برا بھلا کہتے رہے ہیں، ان کی توہین کرنے کی کوشش کرتے رہے، وہ اب کہیں دکھائی نہیں دیتے. وہ یہ دعویٰ ہم ٹھوک کر نہیں کہہ رہے کہ جی ہم نے پکڑ لیا ملزم کو اور پکڑ لیں گے. یہ تو پنجاب پولیس کی کارکردگی ہے. یہ تمام معاملات اسی وجہ سے ہوتے ہیں جب آپ اداروں کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، کنٹیمینیٹ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر پرفارمنس خراب ہوتی ہے. اور یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آصف علی زرداری صاحب نے اینٹ چینٹ بجانے والی بات کی تھی تو میں نے ذاتی طور پر ان سے اسی شام ایک ڈنر میں ان سے ملاقات ہوئی تو ہم نے ذاتی طور پر ان سے بھی یہ کہا کہ آج آپ نے ذرا ایکسیسو بیان دیا ہے، زیادتی کر ڈالی ہے. ان کے پاس اپنی وجوہات تھا، ان کا کہنا تھا کہ ہیں، لیکن بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد ہم اس وقت بھی ہماری یہ رائے تھی کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے اس وقت ان کو بڑھ کر آگے انٹروین کرنا چاہیے اور اس معاملے کو آگے لے کر چلنا چاہیے، کیونکہ صدر اور وزیر اعظم
یہ دونوں ملک کے بڑے ہیں، یہ سربراہان ہیں ملک کے، یہ باپ کی جو فیملی کا جس طرح سربراہ ہوتا ہے باپ کی، اسی طرح پاکستان کے سربراہ ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کو آگے بڑھ کر اس میں مداخلت کرنی چاہیے تھی اور اس معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہیے تھا، لیکن ناظرین کیا کیجیے، وزیر اعظم خود کو بھی متنازع کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں سے متعلق کوئی اجلاس ہے اور پرائم منسٹر اس میں شرکت نہیں کر رہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آرمی چیف نے اپوزیشن لیڈرز کو بلا لیا اور پرائم منسٹر صاحب کو نہ بلایا ہو۔ پرائم منسٹر صاحب کو ان میں ہونا چاہیے اور لیڈ رول پلے کرنا چاہیے، اسی طرح ان کو آگے آ کر یہاں بھی لیڈ رول پلے کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا کیجیے کہ وہ نادان دوستوں کے اس میں مشوروں میں آ کر پرائم منسٹر آف پاکستان کا وہ کردار ادا نہیں کر رہے جو قوم کو جوڑنے کا ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر کے طور پر صدر اور وزیر اعظم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو قومی معاملات پر یکسو رکھیں، جوڑ کر رکھیں، لیکن اس پر سوائے افسوس کے اور کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم تو قوم ہی وہ ہیں جس کے بارے میں اعتبار ثابت کیا گیا ہے کہ ہم جہاں بنیاد جہاں بحران معاف کیجیے گا میں ذہن سے نکل گیا اس وقت ذرا جذبات میں، جہاں بحران بنیاد فصیل و در میں رہتے ہیں ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں، سوری معاف کیجیے گا، جہاں بھونچال بنیاد فصیل و در میں رہتے ہیں ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں۔ بس یہی اس ملک کی کہانی ہے اور یہی بدقسمتی بھی، اب بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پانی سر سے اونچا بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، اس درخواست کے ساتھ کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ڈیپ انسائٹ ملتا رہے، اور آپ کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بھی تجویز کیجیے، اپنے جن دوستوں سے آپ کی کریٹیکل ڈسکشن رہتی ہے انہیں بھی تجویز کیجیے تاکہ انہیں بھی ڈیپ انسائٹ ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ آ جاؤ بھائی بند کرو۔